आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी मारूफ और नाबग़े रोज़गार हस्ती जिन्हें अपने शो पर बुलाना किसी मुसीबत को दावत देने से कम नहीं है। ताहम कोशिश करूँगा कि वजूहात और तफसील में जाए बगैर बच बचाकर जितनी गुफ्तगू की जा सकती है वो उनसे करें। गेस्ट का तारुफ आपसे कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल रज़ा आबदी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमेशा की तरह हमें एक लेना होगा मुख्तसर सा वक्फ़े के बाद आकर के अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर फैसल रजा आबदी जब जज्बात के घोड़े पर सवार हों तो उसे खूब सरपट दौड़ाते हैं। कोई लिगी लपटी नहीं रखते, तकल्लुफ बरतरफ, ना कहने वाली बात भी आसानी से कह जाते हैं। कराची में सदर जरदारी से मुलाकात के बाद फैसल रजा आबदी का कहना था कि कराची के गोठों को रेगुलराइज करने पर रेवेन्यू मेंबरान रुकावट हैं, लेकिन वो तो जोश खिताबत में कुछ ऐसा कह गए कि सुनने वाले ही हैरान हो गए। ये मेरा आपसे वादा है, मुझसे बड़ा जंगली कोई नहीं होगा इनके लिए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है फैसल रज़ा आबदी साहब। फैसल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक वीडियो और आपका एक एतराफ़ जुर्म हमने देखा, ये इंकिशाफ अचानक कैसे हुआ आप पर? ये उस वक्त मुझे लीज़ का ज़िम्मेदारी दे के 3 महीने के लिए लाया गया था। कराची में 1.25 करोड़ लोग जो थे, जो पूरे पाकिस्तान से पख्तून पंजाबी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने घर बनाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये काम हमसे लिया कि 1.25 करोड़ लोगों को मालिकाना हकूक़ दिए थे, और रेवेन्यू को चूँकि ट्रांसपेरेंट काम लेना था, जंगली बन के ही लिया जा सकता। अच्छा, लेकिन एक ऐसे शख्स का, मैं अल्फाज कहते हुए भी मेरी तो ज़बान लरज़ रही है, एक ऐसे जंगली शख्स का ऐवान सदारत में दंदनाते रहना, ये बजाते खुद उस वक्त के सदर के लिए ख़तरनाक बात नहीं थी, जिसके बाद फिर आपको दूर भी कर दिया? नहीं, ढाल थी सदर के आगे, एक बहुत बड़ी ढाल थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इस ढाल को अब महसूस कर रहे हैं कि वो ढाल उनके पास से चली गई है। उस ढाल में तमाम तीर अपने ऊपर समाये थे और पूरी कुव्वतों से अकेले लड़े थे। ये लड़ना कोई आसान काम तो नहीं। हाँ, आप ये देखें कि उस वक्त जो स्टांस थे, तारीख़ ने 9 साल बाद उनको सही साबित किया। तो उस वक्त लोग हम पे एतराज़ किया करते थे अदालती मुहिम की वजह से, लेकिन बाद में तारीख़ ने साबित किया कि हम सही थे। तो तारीख़ खुद साबित। कुछ लोग ये भी कहते हैं, आप पे मोतरज़ हैं, वो ये कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की अदम मौजूदगी ने जिन लोगों की लॉटरी निकलवाई उनमें एक आप भी शामिल हैं, वरना कहाँ फैसल रज़ा आबदी, कहाँ कराची डिवीज़न की सदारत, कहाँ कसरे सदारत, दिल्ली दूरस्त। मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो का सबसे काबिल एतमाद साथी था, और मैं आपको बताऊं कि उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी, ख़ुद बेनज़ीर साहबा ने और जरदारी साहब ने दी थी, और 18 अक्टूबर को कामयाबी के साथ हमने वो हिफाजत की थी। उससे पहले बिल्कुल मैं ताजिर सियासत में था, कराची के ताजिरों का रहनुमा था, इलेक्टेड। उससे पहले पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक़ था। तो हर कोई माँ के पेट से तो बादशाह बन के नहीं आता ना। मसला इनके पेट में दर्द ये वडेरों के कि एक मुतवस्सित तबके का नौजवान आगे आ गया और वो आगे निकल गया, और ये वडेरे वहीं के वहीं रह गए। सियासी उरूज से गोशाए गुमनामी का ये सफ़र, वो फैसल रज़ा आबदी है जिसके आगे पीछे लोगों का कोहे गिरा खड़ा होता था, आगे पीछे लोग, आज वो कहा जा रहा है कि गोशाए गुमनामी में है। नहीं, कतई नहीं। मेरी ताकत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैंने अपनी ताकत को आश्कार नहीं किया, कुछ मीडिया ने नहीं करने दिया। हमारे जलसे दिखाते नहीं हैं, आप आबदी लगा हुआ है नाम के आखिर में, तो आपसे मुराद आपका मीडिया। तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि हम दावे नहीं करेंगे, हम हैरान करेंगे, आप देखिएगा। और वो हैरान करना किस सिलसिले में होगा, किस तरह से होगा? वो तालिबान माइंडेड कुव्वतें जो सामने आ रही हैं, क्योंकि अब जो जंग होती जा रही है, जो अब आ रही है आपकी सियासी जंग, तो कुव्वतें नहीं, अब तो खुद तालिबान दरूदी वर्सेस बारूदी है। एहसान धर लिए गए। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दरूदी वर्सेस बारूदी है। एक तरफ दरूदी कुव्वतें होंगी, एक तरफ बारूदी कुव्वतें होंगी, और ये 1 to 1 मुकाबला होगा। हमारी कोशिश यही है कि दरूदी कुव्वतों को एक तरफ यकजा किया जाए, जिनको आप लेफ्टिस्ट कह लें या एंटी तालिबान जमातें कह लें। बेनज़ीर भुट्टो की बातें होती हैं, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत की बातें होती हैं। 5 साल तक ऐवान सदर पे मुक़य्यद रहे, उसके बाद सिंध तक आ गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन नहीं हुआ तो वो एक काम के जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातिलों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना। आप ख़ुद सेनेटरशिप इंजॉय करते रहे, एक तवील अरसे तक आप सेनेटर रहे, कभी आपने दरून खाना ही सही मगर गुजारिश करने की कोशिश की कि कभी? अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी में 2007 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के, बल्कि 18 अक्टूबर के वक्त से हम तालिबान के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। हमारी तो हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। एहसानुल्लाह एहसान उस वक्त तो लोगों का हीरो था,
معصوم بچہ تھا, مذاکرات کی باتیں کرتے تھے, اس کو سیاسی پیرائے میں لانے کی گفتگو کرتے تھے. ہم اس وقت بھی ان سے کہتے تھے کہ جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے. اب احسان اللہ احسان آپ کے پاس ہے نا, تو کیوں نہیں آپ انٹرویو لیتے ہیں تمام میڈیا والے سے, یا اس کے انٹرویو کیوں نہیں لایا جاتا؟ وہ جنہوں نے انٹرویو لینا انٹرویو لے رہے ہیں. وہ اس سے پوچھیں کہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں اصل کون تھا, کیونکہ ذمہ داری انہوں نے قبول کی تھی. اچھا وہ تو تھا, لیکن جس نے چشم پوشی کی وہ گناہگار نہیں؟ وہ آپ کا انصاف کے ادارے ہیں, وہ کیوں نہیں کرتے انصاف؟ کب کون کرے گا انصاف؟ فیصل رضا عابدی کے اگر اور گھر وہ سے جو فیصلہ لوگ آنا جن ہو, کی دسترس رہی ان کے اداروں تک, آپ کے خیال میں وہ ذمہ دار نہیں میں تھے؟ سمجھتا ہوں شہید بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد افتخار چودھری مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ پریویل کیا گیا, اور اس کے قتل کا الزام مشرف اور زرداری صاحب کے گلے ڈالا گیا, کیونکہ اینٹی طالبان قوتیں یہی تھی سامنے کھڑی ہوئی. وہ آپریشن کر رہے تھے لال مسجد کے اوپر, اور وہ ملٹری کوڈ لگانا چاہتے تھے. افتخار محمد چودھری نے بڑی کامیابی کے ساتھ سیاستدانوں میں خصوصاً تحریک انصاف اور میاں نواز شریف تو بغل بچہ تھے ان کے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, آپ کو ایسا نہیں لگتا واقعی کہ آپ کے سیاسی زوال کی ایک وجہ آپ کی آگ اگلتی زبان بھی رہی ہے, جس نے بہت سارے اپنوں کو آپ سے دور کیا, آپ کو تنہائی کا شکار کر دیا؟ کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آگ نہیں اگلتی تھی, حق بتاتی تھی, سچ بتاتی تھی. لیکن سر حق اور سچ بھی آدھا ہی بتاتے تھے نا آپ. پی 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 قیادت سے, پی 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 قیادت کے بارے میں پوچھوں؟ چلے میں پوچھتا ہوں, لیکن آپ بھی وعدہ کریں کاٹیں گے نہیں. نہیں کٹے گا, چلے میں گارنٹی دے رہا ہوں. ایک سوال, ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا زرداری صاحب کا, اس میں فرماتے ہیں کہ مجھے بلی پالنے کا شوق ہے, دبئی میں بلی رکھی ہوئی ہے جسے میں بلی جان کہتا ہوں. جن دنوں آپ ان کے قریب تھے, کبھی پوچھا کہ آپ کی جو رعایا ہے وہ دلی کی تصویر بھی کبھی نہیں دیکھ پاتی؟ اور ایک اور بات, یہ اسی بلی کی بات تو نہیں ہو رہی جس کو فلیٹ دلانے پہ بڑا ہنگامہ ہوتا رہا ہے, جو بیچاری ماڈلنگ کر کے پیٹ بھرتی ہے؟ نہیں, یہ تو خیر پرسنل چیزیں ہیں, ان چیزوں میں جانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں, ورنہ بلیاں تو میرے پاس بوریوں میں بھری پڑی ہیں. جس دن میں نے نکالی ان سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ میں نے کتنی بلیاں رکھی ہوئی ہیں. میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا, لیکن بہرحال زرداری صاحب سے کہیے اب اس بلی کو لا کے اپنے پروٹیکشن کرا لیں ٹیلی ویژن کے اوپر. شکایت تو ہے آپ کے لہجے میں زرداری صاحب کے لیے, لیکن آپ کھل کر کے بات نہیں کرتے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کسی سے منسلک ہوتے ہیں نا, اور کوئی آپ کے ساتھ, آپ ابھی منسلک نہیں ہیں ان سے؟ نہیں, میرا ان سے ذاتی تعلق تو ہے, مگر ان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو شکوہ اصل میں یہ تو نہیں کہ کہیں جب آپ پہ برا وقت آیا تو زرداری صاحب نے آپ سے نگاہیں پھیر لی؟ نہیں, زرداری صاحب نے نگاہیں نہیں پھیری, بلکہ نواز شریف کے کیمرہ میں نکلوا دیا تھا. نگاہیں کب پھیری ہیں انہوں نے تو باقاعدہ. اچھا, اس کی ایک وجہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبیل قبول اور ذوالفقار مرزا کا اشر دیکھ کر فیصل رضا عابدی جیسے لوگوں نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا, کیونکہ ان کو بھگا کے تھکایا. میں بتاتا ہوں, پیپلز پارٹی کو بہت شوق تھا اسی طالبان سے مذاکرات کرنے کا, اس پہ مخالفت تھی شدید اور رہی. 3G 4G کے اوپر جو نیلامی میں پیسے آج تک نہیں آئے یار, کوئی تک ہوتی ہے, میں 3G 4G پیٹ کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں پیسے, لیکن مجھے بھی تو بتائیں نا خزانے میں جو آپ نے نیلامی کی تھی وہ پیسے کہاں ہیں آج تک نہیں آئے. تو غلط تھا یا صحیح؟ PTCL کی اگر ریکوری مانگ رہا تھا میں $800 ملین کی, تو میں صحیح تھا یا غلط؟ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ ملٹری کورٹ کو لگا دیں, ان عدالتوں سے انصاف نہیں ہونا. اس پہ انہوں نے مجھے فوج کا ایجنٹ بنا کے, اور پوری پیپلز پارٹی نے فوج کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا. اللہ نے ایسا کیا کہ 6 سال بعد انہوں نے اس ملٹری کورٹ کو عوام کی حقیقت جانا, عوام کی ضرورت جانا. الحمدللہ وہاں پہ بھی سٹانس جیتا. چوتھا یہ تھا کہ میں ان سے لڑ رہا تھا کہ آپ یہ گوادر میگا سٹی کو کس لیے آپ نے منشور سے نکالا ہے 2013 کے الیکشن میں. تو آج نواز شریف والے یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ تم نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو لے کے آؤ. یہ چیزیں آپ جب اپنے کیے ہوئے کاموں کو اپنے منشور سے خود نکال دیں گے تو اگلے تو انگلیاں اٹھائیں گے, ورنہ کون نہیں جانتا کہ نواز شریف کو تو پتہ بھی نہیں تھا خنجراب کہاں ہیں 2010 کے اندر. 2010 میں جب میں بتا رہا تھا عوام پاکستان کو کہ یہ 2 وے موٹر وے بنے گی, بلٹ ٹرین بنے گی, یہاں سے پورٹ ڈیزائن ہوگی, پورٹ جو ہے پلان اے ہے چائنا کا, گوادر میگا آئل سٹی اس کا نام ہے, سی پیک پہ لگا دیا. سی پیک نام ہی نہیں ہے, سی پیک تو سڑک کا نام ہے. اصل پروجیکٹ کو جب آپ اپنے منشور سے نکال دیں گے تو یہی ہوگا. تو یہ بغیر قیادت, اعلیٰ قیادت کی منظوری سے ہوا؟ عرب کی خوشنودی کے لیے ہوا. عرب نہیں چاہتے تھے یہاں پہ گوادر بنے, سیدھی بات. اور عربوں سے کوئی گوٹ پھنسی ہوئی ہے؟ ہاں, ان کا رہائش ہے, ان کے کاروبار ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی رہائش ہے, جس کے کاروبار ہیں, اس کے مفادات ہیں, اور وہ آدمی تھوڑا سا ڈاؤٹ فل تو ہے. بالکل. تو پھر اس کے بارے میں کھول کے بول دیں. نہیں تو میں بولتا ہوں, اس کی بلی کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں آپ, اس کے بارے میں کیسے بولیں گے؟ اب میں بلی اور کتوں پہ اگر ذکر کرنے پہ آ گیا تو پھر آپ کے پروجیکٹ رہ جائیں گے. اچھا مجھے بتائیے, یہ اچانک ریٹائرڈ سرکاری افسر اور اقتدار سے محروم سیاستدان اچانک نظریاتی کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ سچائی کے علمبردار ہونا یہ کہاں ہوتا ہے؟ جیسے جنرل جو ہیں وردی اتارنے کے 2 سال بعد سیاستدان ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں, اس میں کیا شک؟ اس کو تو آئین نے پابند کیا ہے نا کہ 2 سال تک وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں بالکل, لیکن بعد میں سیاستدان بات اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے. بعد میں سیاستدان بنتا ہے, وکیل بھی سیاستدان بنتا ہے. سیاستدان ایک ایسا
مخلوق ہے, غیر مرئی مخلوق ہے, جس میں کوئی بھی سما سکتا ہے, کسی بھی وقت آ سکتا ہے, گھر سے بھی اٹھ کے آ سکتا ہے, وردی اتار کے بھی آ سکتا ہے, جج کی کرسی چھوڑ کے بھی آ سکتا ہے. لیکن وکیل صرف جج بنے گا, یہ ایک الگ کہانی ہے, کبھی اس پہ ڈسکس کریں گے تفصیل سے. اچھا, آپ کی گرفتاری بھی متنازع اور آپ کی رہائی بھی. ایک ایسا شخص جو عوام پاکستان کی مسیحائی کا دعوے دار ہے, عوام پاکستان, افواج پاکستان کے گن گاتا ہے, اس کے گھر سے غیر قانونی اسلحہ, if I'm not mistaken, غیر قانونی اسلحہ, غیر قانونی یا قانونی, نہیں, اگر اس کے گھر سے وہ اسلحہ برآمد ہوا, وہ لائسنس انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا, بعد میں اس کی فوٹو کاپی منگا کے اور کیس ختم کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں آپ سے اندر رکھنا چاہتے تھے, پرسنل کوئی اندر رکھنا چاہتے تھے. یس آف کورس. مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے تو مسئلہ یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پہ ملیر میں بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں پہ کھلے عام گولیاں چلائی گئیں. ماڈل ٹاؤن کے اندر ہو سر, ملیر میں اس دن جو کچھ ہوا, ملیر میں اس دن جو کچھ ہوا وہ اتفاق سے اس دن میں بھی وہاں موجود تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو آپ کا سٹانس تھا نا وہ آدھا سچ ہے بالکل. پولیس نے ہاتھ اٹھایا, بالکل ہوا, لیکن ان لوگوں کے بارے میں آپ کی زبان کیوں خاموش ہے جنہوں نے پولیس کو ایسا کرنے پہ اکسایا؟ آپ کو پتہ ہے سر, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لڑکے آئے, انہوں نے فائرنگ کی, انہوں نے پتھراؤ کیا پولیس کے اوپر. I was right پولیس there. والے کو گولی لگی ہو تو لے آئیے, سوری لے آئیے, کسی پولیس والے کو گولی لگی. کی بات ہی نہیں کر رہا سر. بھائی یہ چھوڑیں, یہ باتیں میں جو بتا رہا ہوں وہ سنیں. نہیں, آپ کی بات تو سنوں گا, میں بھی تو وہاں موجود تھا. میں اپنے سے ذرا تیزی سے نکلنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں اصل مقصد پہ آؤں گا. میں آپ کو بتاؤں, اسٹانس نے تو خود ثابت کیا نا کہ وہ انصاف کے تقاضے کے لیے صحیح بیٹھے تھے. آپ نے مجھے اٹھایا قتل کے الزام میں, ڈالا کلیشن کے الزام میں, آپ نے لائسنس پھاڑ دیا, اس کو انصاف کہتے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں اگر خواتین پہ گولی چلے تو وہ مائیں بہنیں ہو گئیں, یہ مائیں بہنیں نہیں تھی. اگر تفریق کرنی ہے, ہم نے بھی اب سوچ لیا ہے, خوشی اور غم اپنا اپنا, تم اپنے گھر میں خوش, ہم اپنے گھر میں خوش. ہم مین کراچی والے, آف کورس. کراچی میں جس طرح آج ماؤں بہنوں کو گلی کوچوں کے اندر پولیس مار رہی ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے اپنی ماؤں بہنوں کو. ہم نے کشمیر کی ماؤں بہنوں پہ رونا ہے. پولیس کو کون کنٹرول کرتا ہے سر؟ گورنمنٹ آف سندھ. گورنمنٹ آف سندھ کس کی؟ آج کل گورنمنٹ آف سندھ نہیں کرتی, اب سندھ ہائی کورٹ کرتی ہے. سندھ ہائی کورٹ کا لگایا ہوا آئی جی ہے. اچھا, مجھے سندھ گورنمنٹ تھی, سندھ گورنمنٹ تھی نا, تو سندھ گورنمنٹ پہ عملداری کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کا ہیڈ کون ہے؟ آصف زرداری صاحب. بات ختم ہو گئی, پھر وہی بلی پہ پہنچ گئے نا. اب ہماری شکایت کیا ہے؟ فاروق ستار صاحب کو کتنی دیر میں رہا کرایا انہوں نے؟ 1 گھنٹے میں. خواجہ اظہار الحسن کو کتنی دیر میں رہا کرایا؟ 1 گھنٹے میں. ہمیں 8 دن رکھا تو یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی منشا سے رکھا گیا ہے. ہم تو مان رہے ہیں بات. پھر بھی آصف علی زرداری کے بارے میں, آصف زرداری کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو پیپلز پارٹی کا ہے. پیپلز پارٹی چلتی ہے گڑی خدا بخش میں قبروں سے, اس کی کمانڈ کرتے ہیں. یہ تو اس وقت بھی ہو رہا تھا جب آپ جلسوں میں, جلوسوں میں اور بات کرتے تھے شہید ذوالفقار علی. فی الحال قربانی ٹھگ بریگیڈ کا قبضہ ہے, کوشش کریں گے کہ اس سے آزاد کرا دیں. اچھا, ایک اور چھوٹی سی ویڈیو آپ کی میرے پاس ہے امانتاً, وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں, ذرا دکھائیے گا جی وہ ویڈیو. فیصل رضا عابدی کی خطابت کا یہ پہلا نمونہ نہیں. چند روز قبل کراچی میں خطاب کے دوران صدر زرداری کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ان کی زبان سے نکلی بات کا بتنگڑ بن گیا تھا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو, آنے والی نسلوں کو, افواج پاکستان کو, آپ کے اور ہمارے محبوب قائد زرداری صاحب کو جنت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. سر مطلب ڈائریکٹ آپ نے ایک ہی جملے میں وکٹ لے لی. تو دنیا میں جنت الفردوس, دنیا میں دعا کر دی کہ جنت میں جائے, مرنا تو ہے نا سب میں, اس میں کیا شک ہے. اچھا, مرنا الگ اور مرنے کی تمنا کرنا. آپ کو نہیں لگتا کہ اسی ویڈیو سے شاید کئی معاملات میں گڑبڑ آئی؟ نہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملٹری کورٹ کا جو ایک سوچ دی تھی 2012 میں, پیپلز پارٹی اس کو مارشاء اللہ پہ لے گئی. زرداری صاحب کی ایک اور شکایت ہے, آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگوں کو کوئی لے جا رہا ہے, پتہ نہیں کون ہے. کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ میرے لوگوں کو پولیس نہیں کوئی اور اٹھا رہا ہے, مگر میرے کتنے بھی لوگ اغوا ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو نہیں لگتا سر یہ ذرا زیادتی تھی؟ فرق تو سلمان تاثیر کا بھی, جنازے کا بھی نہیں پڑا. آصف زرداری صاحب وہاں نہیں گئے. تھر میں ہر سال اموات ہو رہی ہیں. آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی قیادت خواب غفلت کے مزے لوٹ رہی ہے. گڈ گورننس کا سفر جاری و ساری ہے. کس بات سے فرق پڑے گا؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ان کے کتنے لوگوں کو لے جائیں, اللہ کرے کہ سبھی لوگوں کو لے جائیں, کیونکہ ان کے علاوہ تو باقی جتنے لوگ ہیں وہ چلے ہی جائیں تو بہتر ہے. لیکن میں یہ کہوں گا, میں بتاتا ہوں وہ کون لے گیا. شاہ کی وفاداری والی بات نہیں, کوئی شاہ کی وفاداری نہیں ہے بھائی. جتنا کھلا اسٹانس ہمارا ہے نا کہ ہم نے اپنی پورے سیاسی کیریئر کو جوتے کی نوک کے نیچے رکھ کے مسئلہ ہے اس کیریئر. بڑا طویل عرصہ لگا جوتے تک پہنچنے میں سر. نہیں, پورے 4 سال اندر لڑے ہیں, 5 سال بغیر ان کے لڑ رہے ہیں آپ کے سامنے. دیکھنا یہ ہے کہ 9 اسٹانس پہ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں پاکستان کے تجزیہ کار اور صحافی جو نعرے مار کے چھلانگے مار کے جن کو لاتے تھے, بعد میں انہی کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے ہی کہوں گا کہ ان کے لوگوں کو لے گئے.
تو ٹی وی پہ کچھ تجزیہ کار بتا رہے ہیں کوئی ننجا لے گئے، اگر نہیں مل رہے تو اس تجزیہ کار کو گرفتار کر کے انویسٹیگیٹ کر لیں، پتہ چل جائے گا ننجا کون ہے، وہ وہیں میں ملیں گے وہ. اچھا، احتساب پاکستان میں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں کوئی انصاف نہیں ہے. انصاف ملنا تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہے. Will you please place me some example؟ ایسا تو نہیں ہے کوئی ایگزامپل اچھا دیجیے نا. کوئی ایک مثال آپ کسی بھی چیز سے نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے تو ایک دیجیے. نہیں ٹھیک ہے، فیصل عزابدی کا انٹرویو ہو رہا ہے، میرا نہیں. فیصل عزابدی کسی چیز سے آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ کے ادارے کا خیال کرتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کوئی انصاف نہیں ہے. چلیں، فیصل عزابدی صاحب مطمئن نہیں ہے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل رضا عابدی صاحب. فیصل صاحب، وکی لیکس، پاناما لیکس، ڈان لیکس، یہ اتنی لیکیجز جو ہو رہی ہیں، ان کی وجہ کیا ہے اور کیا اسباب، کیا اسرار آپ اس میں دیکھتے ہیں؟ کرپشن اور نجکاریوں کو چھپانا. اس کی وجہ ہے کہ ڈیبیٹ کے اندر انصاف تو کہیں نہیں. ایک فیصلہ آیا ہے آپ کے پاس پاناما لیکس کا. اب فیصلہ تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں نا. فیصلے کے اندر کیا ہے کہ 3 ججز نے اور 2 ججز پہ کہانی چل رہی ہے. حالانکہ پی ایل ڈی بن چکی ہے، بینچ ختم ہو گیا، پی ایل ڈی بن گئی. پی ایل ڈی میں نواز شریف صاحب مجرم نہیں ہے، نہ ہی ڈسکوالیفائی ہیں. جب فیصلہ ہوتا ہے نا تو تمام جرا، تمام گواہ، تمام انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب جب پورا فیصلہ محفوظ کر لیا تو 2 مہینے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نئی سرے سے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اگر نئے سرے سے انویسٹیگیشن کی ضرورت تھی تو آپ اس فیصلے سے پہلے کر لیتے. نہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو کلین چٹ بھی تو نہیں ملی ہے. اس کو کلین چٹ ہی کہتے ہیں نا. پی ایل ڈی بن گئی. اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہ یہ کیس پہلے چل چکا ہے. اکثریتی فیصلہ صحیح، لیکن بہرحال 2 لوگوں نے اختلاف کے رائے کا اظہار تو کیا. جب فیصلہ محفوظ ہو گیا تو تمام انویسٹیگیشن کے بعد محفوظ ہوا نا. پھر نئے سرے سے اگر انویسٹیگیشن چاہیے تھی، آپ فیصلہ روکتے، آپ کہتے ہیں جی ہمیں مزید جی آئی ٹی کی ضرورت ہے، جی آئی ٹی کی رپورٹ لے آئیے 1-2 مہینے کے اندر تاکہ ہم فیصلہ صادر کر دیں. فیصلہ کرنے کے بعد تو وہ پی ایل ڈی کی بک بن گئی. پی ایل ڈی کی بک کے اندر اصل کیس تھا نواز شریف کی کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن. صداقت اور امانت کا معیار پاکستانی سیاست میں ڈھونڈا جائے، آپ کے خیال میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے افتخار محمد چودھری کی صادق اور امین کے اوپر خود جی آئی ٹی افتخار چودھری نے مجھ پہ بنائی. اس جی آئی ٹی کو میں نے فیس کر کے تمام ثبوت دیے، اس کے تمام ریکارڈ سینٹ کے اندر موجود ہے. رپورٹ ڈان لیکس پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کیا کہیں؟ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈان لیکس کے اندر جو بھی ہے یہ تو اٹ از بٹوین دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ. تو دینا سزا ایک دوسرے کو، کیوں نہیں دیتے؟ اگر پیپلز پارٹی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ آسمان پہ کیسے کلا بازیاں کھلا رہے ہوتے اس کو. نواز لیگ کے کسی میں ہمت ہی نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کی، نہ اس کو سزا دینے کی. کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب یہ کیوں اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان کے اندر ایک اندھیر مچی ہوئی ہے. پاکستان میں آنے والا بجلی کا تمام توانائی کا نظام جو ہے وہ اسرائیلی کمپنیز کو دے دیا گیا ہے. اسرائیلی کمپنیز کو بجلی کا تمام قیمتوں کا تعین کا نظام اسرائیلی کمپنیز کو دے دیا گیا ہے. اس کے اندر 3 مئی کو ایک سو کال ٹینڈر ہونے جا رہا ہے. یہ پروجیکٹ کا نام میں آپ کو بتا دوں، آپ کو پتہ ہے بن قاسم الیکٹریکل پاور پروجیکٹ 2.2 بلین کے ساتھ یہ پروجیکٹ یہاں پر لانچ کیا گیا 1320 میگا واٹ کا. اس کے اندر 51% شیئر تھے پاور چائنا کمپنی کے، جو چائنا کی کمپنی ہے. 49% تھے المرقاب کیپٹل کے. یہ لے کے آئے ہوئے قطری شہزادے کا خط. یہ اس کا مالک ہے جس کا نام شیخ جاسم ہے. اس کے ساتھ پارٹنر ہے سیف الرحمان. اب یہاں پہ کول دینا ہے انہوں نے. پاکستان کے اندر جو کہہ رہے ہیں نا پاور پروجیکٹ چلیں گے، جو آج وزیر اعظم کی تقریر بھی ہے، 1200 کا ادھر چلے گا، 900 کا ادھر چلے گا. کیسے چلے گا؟ انہوں نے کول پرووائڈ کرنا ہے. کول. اب کول دینے کے لیے یہ ٹینڈر لا رہے کہ کول کا ورتھ کیا ہے 4.5 ملین ٹن، 45 لاکھ ٹن کول. اب اس کا ٹینڈر کس کو گیا ہے؟ ان کمپنیوں کے نام بھی سن لیں جن کو انہوں نے گارنٹی دے دی ہے کہ ٹینڈر آپ کے. اور کیمن آئلینڈ کے اندر اس پہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. دونوں کمپنی کا نام ہے رابن برادرز اور دوسری کمپنی کا نام ہے گیلن کور. ان کو یہ ٹینڈر پہلے ہی ایوارڈ کر دی گئے. اور شرط کیا ہے؟ کول کی قیمت روپے ہوگی تو بجلی کی قیمت روپے ہے. کول کی قیمت 20 روپے ہوگی تو بجلی کی قیمت 20 روپے ہے. کول کی قیمت 100 روپے ہوگی تو بجلی کی قیمت 100 روپے. عالمی طاقتوں نے گوادر میگا آئل سٹی کو فیل کرنے کے لیے آپ کی انرجی کو گرپ کرنے کا فیصلہ کیا اور کامیابی کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر سامنے آیا. قطری شہزادہ جاسم اس کے اندر، سیف الرحمان خود اس کے اندر موجود. اب اس کے اندر سیف الرحمان کے ایک
معتمد خاص ہیں فرنٹ مین سعید الرحمان, ان کو فائنینشیل ایڈوائزر لگایا گیا, چیف ایڈوائزر لگایا گیا ہے, اور وہ NLC کے اندر سزا یافتہ ہے. آپ کا میڈیا کر لے. یہ مجھے بتائیے, اتنی تفصیلات جو آپ بتا رہے ہیں چشم کشا ضرور ہیں, لیکن یہ کشف صرف آپ پہ کیسے ہوا اور ابھی تک کسی کو علم کیوں نہیں ہے؟ 3 مئی کو اگر یہ ٹینڈر ان 2 کمپنیوں کو نہیں گیا نا تو فیصل رضا عابدی کا گریبان پکڑ لینا. یہ دونوں کمپنیاں اسرائیلی کمپنیاں ہیں. اگر اس مقصد کو ہٹانے کے لیے آپ لوگوں نے پاناما میں کیا ہوا, ڈان میں کیا ہوا, وکی لیکس میں کیا ہوا, 8, 9, 10, 11 بجے کا منجن دیا ہوا ہے, اینکر گائے جائیں اور کمائے جائیں, اس پہ بات کرو نا. میں کہتا ہوں تحریک انصاف سے, آپ کو بہت شوق ہے نا شہزادہ جاسم کے لیٹر پہ بات کرنے کی, 5 ارب روپے کے لیٹر کے اوپر تو آپ اتنا ذکر کریں, 2.5 بلین کے اوپر آپ کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ آپ کیوں نہیں روشناس کراتے یہاں پر کہ یہ قطری شہزادہ جس نے لیٹر لکھ کے دیا, اس لیٹر کے عوض آپ نے پورا کھول کا نظام دے دیا اس کو. یہ ٹینڈر ہے, اس کو ٹینڈر کہتے ہیں کہ ٹینڈر 3 دن پہلے ڈسکلوز ہو گیا کیمن آئلینڈ کے اندر. وہاں پہ خوشیاں منا رہی ہیں دونوں کمپنیاں کہ پاکستان کے اندر ہم نے توانائی کو گرپ کر لیا اور پاکستان میں کوئی سننے والا نہیں ہے. میرا کام ہے آواز اٹھانا, میرا کام ہے حقائق بتانا, اور اس میں آپ لوگ مدد کرتے ہیں میری, آپ لوگوں نے مدد کی ہے میری. اب اس پہ توجہ دینا اتھارٹی کا کام ہے, پاکستان فوج کا کام ہے, عدلیہ کا کام ہے. آپ اپنی عدلیہ کو کہیں کہ کم سے کم یہ ٹینڈر ٹرانسپیرنٹ کر کے دکھا دیں, جو آپ کہیں گے میں مانوں. ہر طرف ایک انارکی کسی کیفیت ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اب کندھا دینے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف دوبارہ جلسوں کے موڈ میں ہے. نہیں, میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, یہ سب نورا کشتی ہے. یہ سب نورا کشتی. میں نے 11 ربیع الاول کو کراچی کی عوام کو بتا دیا تھا کہ نیکسٹ الیکشن یا تو دسمبر میں آئے گا یا جنوری 2018. اور اب آپ کب دیکھتے ہیں الیکشن؟ نواز شریف صاحب تو طے ہیں استعفیٰ دے کے قبل از وقت الیکشن کرانے کے لیے, پہلے ہی طے ہیں. یہ تو نواز شریف جس دن استعفیٰ دے گا اس دن پیپلز پارٹی بھی ناچتی ہوئی آ جائے گی, دیکھو ہماری وجہ سے کیا. تحریک انصاف بھی آ جائے گی, دیکھو ہم نے نکال کے باہر پھینک دیا. جماعت اسلامی بھی آ جائے گی, ہم نے بھی نکال کے باہر پھینک دیا. تو کلہ سجانے کے لیے بیٹھے ہیں. میں تو آج سے 9 مہینے پہلے بتا چکا ہوں, ان کو تو نہیں جانے دیں گے ہم سڑک سے. یہ جو بیٹھے ہوئے کے الیکٹرک کے نام پہ 2.5 سال میں کے الیکٹرک کی پوری یہاں پہ چوریاں بتاتا رہا, وہ بھی انڈیا کے پاس ہے. ابراج کیپٹل, اس پہ کسی نے ہاتھ مارا آج تک؟ کسی نے کیوں انویسٹیگیشن؟ 800 ارب روپے کا کاپر چوری ہو گیا, کوئی ہے پاکستان میں FIR کاٹنے کے لیے؟ ہے کسی میں ہمت؟ کچھ نہیں یار, خالی بولتے جاؤ اور باتیں کرتے جاؤ. انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. میں آپ سے ایک بات پوچھوں ذاتی طور پہ, یہ جو GIT بنائی ہے, یہ جو پچھلی GIT بنی تھی, آپ سپریم کورٹ سے کہیے نا اپنی مادھت عدالتوں کو حکم دے کے ان GITs کے اوپر فیصلہ کرو. جیٹ بلیک ہے, اس کے اندر جو مجرمان چاہے ڈاکٹر عاصم ہے, چاہے عزیر بلوچ ہے, چاہے انیس قائم خانی ہے, ہم فیصلہ چاہتے ہیں نا, اس پہ تو فیصلہ ہوا نہیں. ان GIT کو تو کوئی افادیت کو خود آپ کی کورٹ انکار کرتی ہے اور خود GIT بناتے ہیں. مسئلہ یہ ہے فوج کے گلے ڈال دیا, ISI اور MI کے گلے. اور کون ہے اب باقی ادارے کون ہیں؟ SECP, اسٹیٹ بینک. اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ اشرف وطرہ صاحب, وہ ڈیول نیشنل. سپریم کورٹ نے واحد آدمی ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر نہیں جو تھے, جو ڈول نیشنل. سیاستدانوں کو تو نکال دیا نا پارلیمنٹ سے. ان گورنر کو نکال کے دکھائیں ذرا مجھے اسٹیٹ بینک کے. آپ نے کیسے اس کو ڈالا GIT کے اندر جو ڈیول نیشنل ہے؟ وہ تو گورنر کی سیٹ پہ ڈسکوالیفائی کرتا ہے, گورنر اسٹیٹ بینک. کیسے ڈال دیا آپ نے؟ کون ہے پوچھنے والا پاکستان میں؟ کیا ہمارا ہی گریبان پکڑنا ہے غریب سیاستدانوں کا یہاں پر؟ ضروری تو نہیں کہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں, کچھ تو اچھے بھی ہوں گے نا. تو ڈیول نیشنل کے اوپر اگر آپ نے سیاستدانوں کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے تو اپنے فیصلے کو آپ مقام دیجیے اور گورنر اسٹیٹ بینک کو نکالیں باہر. ہم صرف 2 چیزوں کو مانیں گے, MI اور ISI کی رپورٹ کو. اگر آپ اس پہ فیصلہ کرتے ہو کہ اس رپورٹ کے اندر اگر جیٹ بلیک آ گئے میاں صاحب, تو پھر ہم بھی قبول کر لیں گے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آئے, پھر بینچ بنے, پھر کیس چلے, تو میرا بھائی نواز شریف کا تو ٹرن پورا ہو گیا, آپ کچھ بھی کر لیں. اچھا چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ فیصل رضا عابدی کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اچھا آ جائیں. سیاسی مستقبل یا اپنا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ؟ میں نے درودی الائنس بنانا ہے, پوری کوشش اسی کی ہے. کیونکہ اگر یہ رائٹر سوچ اور طالبان مائنڈڈ لوگ آ گئے, آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کے اندر کالعدم جماعتوں کو الیکشن لڑا کر, نیا جھبا پہنا کر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر شامل کیا گیا ہے. یہ ایک سوچ بنائی جا رہی ہے پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت کے ساتھ طالبان شریعت کو لاگو کرنے کی. ہم 73 کے آئین کا مکمل دفاع کریں گے اسی حالت میں, کیونکہ یہ تمام متفقہ آئین ہے نا تمام لوگوں کا. ہم اسی حالت میں اس کا دفاع کریں گے, کیونکہ طالبان کی شریعت تو اب آپ کو احسان اللہ احسان خود بتا رہا ہے کیا شریعت ہے. اب آپ لوگ کو نے فیصلہ کرنا ہے اس شریعت میں خوش رہنا ہے یا 73 کے آئین میں ہی چلنا ہے. اس کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. پروگرام کے بالکل اختتامی مراحل پہ آ چکے ہیں. آن اے ویری لائٹر نوٹ ایک اور بیان آپ سے شیئر کرتا چلوں اور اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا. آصف زرداری صاحب اپنے اسی انٹرویو میں کہتے ہیں
مجھے تنہائی میں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، روزانہ 2 کتابیں پڑھ کے سوتا ہوں۔ یہ تو علم کی معراج پا گئے، ایک دن میں 2 کتابیں۔ آنیسٹلی بتائیے گا، یہ جتنی کتابوں کی دکان لے کے گھومتے ہیں آپ، ایک دن میں کبھی آپ نے آدھی کتاب پڑھی؟ نہیں، میں ان کی کتابوں میں تو زیادہ بھی نہیں تھا، میرا بس وقتی طور پہ صرف 2 باتیں پوچھا کرتا تھا، 2 باتوں کا جواب لیتا تھا، اس کے علاوہ میں ان کے معاملات میں کہیں موجود نہیں تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ ہاں بولیں یا نہ بولیں، پاکستان کا یہ جو تاریخی پروجیکٹ ہے یہ انہی کی مرہون منت ہے۔ ٹھیک ہے، اور ابھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں لٹیروں کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر کے لوٹی ہوئی دولت وصول کروں گا۔ یہ بیان بالکل ویسے ہی ہے جیسے شہباز شریف کہتا تھا کہ گلیوں میں گھسیٹ کے جو ہے نا وہ میں دولت وصول کروں گا، مطلب یہ بھی سیاسی بیان آپ وصول نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ تھے فیصل رضا عابدی صاحب، ان کی گھن گرج سے تو آپ آج یقیناً محروم رہے ہوں گے، ان کا ایک لائٹر پہلو آپ کے سامنے آیا، ان کے انکشافات میں کتنی صداقت ہے، وقت آنے والا وقت یہ تعین کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔